अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फ़ाद हुसैन साहब मौजूद हैं। आज की टॉप स्टोरीज़ सबसे पहले फ़ाद शेयर करते हैं, फिर बाकायदा आगाज़ करेंगे। इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और शायद बहुत ज़्यादा तैयार हैं, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट आ रही है। इसकी क्या वजह है, डिस्कस करेंगे। जमात इस्लामी मुल्क गिर धरने देना चाहती है, आखिर चाहती क्या है एक ऐसी जमात जिसकी पिछली पार्लियामेंट में भी सिर्फ एक ही सीट रही हो। और एक और अहम स्टोरी जो आज डिस्कस करेंगे कि मुल्क की मफाद में या कुछ और रीज़न्स हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हट रही है अपने नैरेटिव से। क्या ये आसाब की जंग थी जो हार रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जी फ़ाद, बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्या वजह है कि बार बार पीटीआई अब ये ऐसा कह रही है कि बात करनी चाहिए? बिल्कुल बतूल, देखिए जिस तरीके से कल हम बात कर रहे थे और ये मामला कई दिन से चल रहा है, अब आए दिन जो है वो इसमें नई नई पेशरफ्त हो रही है। आज तो जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए तो बिल्कुल यानी साफ अल्फाज में ही कह दिया। अब तो उसमें कुछ मेरे ख्याल में अगर कोई कहीं कोई डाउट था या कहीं कोई ये शक था कि जी मामला जो है उनकी तशरीह ठीक नहीं हो रही या जिस तरीके से वो जो बात करते हैं वो बाहर तक उस तरीके से नहीं आ रही, आज वो तमाम तर जो अगर कोई डाउट से तो ख़त्म हो गया। आज तो उन्होंने कह दिया कि जो है वो आर्मी चीफ से वो बात करने को तैयार हैं और उन्हें जो है वो आर्मी की तरफ से या फ़ौज की तरफ से जो है वो कोई किसी को नामज़द करें ताकि बाकायदा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये किस तरीके से जो है वो जो एक पोजीशन थी, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी पीटीआई की और जो है वो इमरान खान साहब की, वो अब आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज रोज़ाना की बुनियाद पे वो उसमें लचक भी ज़्यादा नज़र आ रही है। वो जो उसमें गन गरज थी वो भी कुछ मान पड़ती जा रही है, उसमें जो धौंस धमकी थी वो भी अब थोड़ी सी ठंडी पड़ती जा रही है। तो बड़ी क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक बहुत ही आहिस्ता से लेकिन बड़ी ही तेजी से एक यू टर्न जो है वो किया जा रहा है। अच्छा, अब उससे फायदा क्या होगा जरा उस पर तो बात करते हैं, क्योंकि आज इस पर बड़ी डिटेल में बात करने की जरूरत है। लेकिन बतूल अगर आप इजाजत दें तो इस वक्त कुछ ताज़ा खबरें भी आ रही हैं। जी, और सदीक साजिद साहब भी हमारे मौजूद हैं। उनसे आप बात करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने ये सारी जो गुफ्तगू थी इमरान खान की सुनी, विटनेस किया उसको? नहीं, देखिए उसमें अभी जो ताज़ा इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, क्योंकि इस वक्त कौमी असम्बली का जो इजलास है वो भी जारी है, वहाँ पे हमने सुना कि जो है वो सख्त किस्म की तकारीर भी हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि ये जो इजलास बुलाया गया है शायद तकरीबन 2 हफ्ते जो कद इसका दौरानिया होगा, उसमें बड़ी अहम लेजिस्लेशन होने जा रही है। जो अभी जो ताज़ा तरीन जो एक बिल सामने आ रहा है उसमें इलेक्शन एक्ट में कुछ तरामीम है और वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। जो मौजूदा सूरत हाल में उसमें उसके बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वो बिल क्या है? सदीक साजिद साहब हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, बड़े अरसे से फील्ड में पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, वो हमें कौमी असम्बली से ज्वाइन करें, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि ये बिल क्या है और इसमें क्या चीज़ यानी। जी सदीक, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा फाज साहब, ये जो बिल है ये बहुत ही ये क्या लेजिस्लेशन हो रही है? जी फाज साहब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है, गैर मामूली अहमियत का हामिल है। एक्ट जो इलेक्शन एक्ट है 2024 के नाम से ये बिल लाया गया है और 2 जो हुकूमती अरकान हैं, बिलाल अजहर कियानी और मोहतरमा ज़ेब जाफर, उन्होंने आज प्राइवेट मेंबर्स डे के ऊपर ये बिल पेश किया है, जो कि जिसमें एक शिक है इलेक्शन एक्ट 2017, उसके अंदर एक नई शिक शामिल की जा रही है 104, और उसके बाद कामयाब आज़ाद उम्मीदवार की जानब से सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिल तनसीख होगी। इसका मतलब ये है, जो इसकी वजाहत की गई है, कि अगर कोई आज़ाद रुकन 3 दिन की मखसूस मुद्दत जो 3 दिन होते हैं उसके अंदर अपनी फहरिस्त या जमा नहीं करता या वो किसी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं करता, तो फिर उसके बाद अगर वो किसी और सियासी जमात में शामिल होने की कोशिश करेगा तो वो उसको नाकाबिले तनसीख समझा जाएगा, यानी कि उसको वो फैसला नहीं माना जाएगा। और इसमें एक फासा और जो शिक है वो शामिल कर दी गई और उसमें ये कहा गया कि अदालत उज़्मा, अदालत आलिया पाकिस्तान के किसी फैसले, फरमान या हुक्मनामा में किसी अमर के बावजूद कामयाब आज़ाद उम्मीदवार आर्टिकल 51 की शिक 6 या आर्टिकल 106 की शिक 3 के इजराज के लिए
सियासी जमात में शामिल होने के लिए एक दफा दी गई रजामंदी नाकाबिल तनसीख होगी। इसका मतलब है फा साहब कि अदालत उज़्मा या किसी अदालत की जानब से या कोई और फरमान भी अगर आ जाए, कामयाब आजाद उम्मीदवार के ऊपर ये लाजमी होगा कि उसने किसी एक सियासी जमात में शामिल होने के लिए जो एक दफा रजामंदी दी होगी उसको वो तब्दील नहीं कर सकता। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा है, आपने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है, तो आप बेशक जो मर्जी कोर्ट का फैसला आ जाए फिर आप किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकते। ये उन्होंने कहा है, इस बिल में ये कहा गया है। इसको बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अब ये टेक्स्ट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अब जरा इसको थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट में डालें जो रिजर्व सीट्स के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसमें वो तमाम तर सीटें जो हैं वो पीटीआई को दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो तमाम लोग जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो पीटीआई को ज्वाइन करें। उसमें से जो 39 लोग हैं उनकी तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया है, जो बाकी 41 हैं वो अभी रहते हैं और बाकायदा तौर पर जाहिर बात है वो अभी मखसूस नशिस्तों पर कौमी असम्बली के मेंबर नहीं बने। तो ये जो नया तरमीम आई है इलेक्शन एक्ट में, इसमें वो तमाम लोग जो पीटीआई में शामिल हुए हैं उनका स्टेटस का क्या होगा? साहब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और अब आपने ये बात जो कर दी है, जिन 41 का अब स्टेटस है वो किसी सियासी जमात में शामिल नहीं हुए और उन्हीं 41 के बारे में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है, उनकी रहनुमाई मांगी है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर यही होगा कि ये फिर इन 41 आज़ाद अरकान की जो हैसियत है वो आज़ाद ही रहेगी, क्योंकि जो दी गई मुद्दत थी 3 दिन की, उसमें इन लोगों ने किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं की, क्योंकि इसमें जो इसके बिल के अगराज़ व मकासद है वो भी आपके सवाल का जवाब देते हैं, क्योंकि उसमें ये वाज़ेह कहा गया है कि कामयाब आज़ाद उम्मीदवार या उम्मीदवारान का उनके नामों की इशाअत कामयाब जब हो जाएंगे नोटिफिकेशन, उसके 3 दिन के अंदर किसी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। और उन्होंने कहा कि अपनी रजामंदी से किसी सियासी जमात में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल होने के हक की सराहत भी करते हैं। और अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो इसके बाद किसी जगह पे जाते हैं तो हक इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई आज़ाद उम्मीदवार या उम्मीदवारान दस्तूर और कानून में सराहत करदा इस जो नया बिल आ रहा है उसके मुताबिक अगर मखसूस मुद्दत के बाद किसी भी सियासी जमात में शामिल होने का अपना हक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो ये साहब ये 41 मेंबरान के हवाले से अब वो जो इनकी हैसियत है, अगर ये बिल पास हो जाता है तो बादियो नज़र में नज़र यही आता है कि उनकी हैसियत फिर वो आज़ाद ही होगी और वो 39 जो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। बाकी जो 41 हैं वो चूंकि किसी सियासी जमात में शामिल नहीं हुए और वो 3 दिन का मुद्दत गुजर गई। और इसमें जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया, इसमें ये चीज वाज़ेह कर दी गई कि कोई भी अदालती फैसला भी इस चीज को पाबंद नहीं कर सकेगा कि उनके ऊपर जो 3 दिन की पाबंदी है वो उसको वो खत्म कर सके। बहुत शुक्रिया सदीक साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। बतूल, ये बड़ा ही अहम डेवलपमेंट हुई है और इससे देखें जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो मखसूस नशिस्तों का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसकी रोशनी में जितनी उनको ये रिजर्व सीट्स मिलनी थी, अब अगर ये बिल इस तरीके से पास हो जाता है और अप्लाई हो जाता है तो फिर कम अज़ कम जो कोशिश की जा रही है इस अमेंडमेंट के तहत, इस तरमीम के तहत, वो यही है कि फिर जो मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई को मिलनी हैं उनकी तादाद कम हो जाएगी। तो ये उस क्लियरली एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए ये तरमीम हुई है और इससे बतूल कम अज़ कम मुझे तो ये लग रहा है कि अब ये जो इसको अगर हम कहें कि लेजिस्लेटिव वॉर्स ये शुरू हो गई हैं और अब पीटीआई या सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी की तरफ से जो हुकूमत समझती है कि पीटीआई को रिलीफ मिल रही है उसके तोड़ में, उसके जवाब में अब ये इस तरह की कानून साजी हो रही है जिससे वो स्पेस उनको या वो रिलीफ या वो एडवांटेज उनको कुछ हद तक काउंटर किया जाए। जी तो फाद साहब, और मैं इसमें एक नुक्ता ऐड करना चाह रही जो है वो एक रस्साकशी शुरू हो गई है। मेरी कुछ कानूनी माहिरीन से बात हुई थी इसी को मजीद समझने के लिए, तो उनका ये कहना था कि एक नई डिबेट अनफोल्ड होगी आने वाले दिनों में कि इसका इतलाक क्या है, क्योंकि कोर्ट का वर्डिक्ट तो आ चुका है मखसूस नशिस्तों को लेके,
اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ترمیم آ رہی ہے وہ پہلے جو فیصلے آ چکے ہیں ان پہ امپلیمنٹ ہو بھی سکتی ہے یا نہیں. بالکل یہ درست بات ہے. اب اس میں دیکھیں جو یہ فائن پرنٹ ہے اس پہ اب ظاہر بات ہے کہ معاملات آ کے اٹکیں گے. اس میں پھر جو اسپیکر کا رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ دیکھیے جو لیجسلیشن ہے جب وہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ اپنی جو ساورنٹی ہے اس کو بڑا جیلسلی گارڈ کرتے ہیں. اور آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ جب آیا تھا بطول, تو جو کے پی اسمبلی ہے اس میں ان جن کو یہ ہینڈ اوور کی گئی تھیں, جن کو دی گئی تھی سیٹس, وہاں پہ ان سے حلف نہیں لیا گیا. کے پی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے حلف نہیں لینا, تو اسپیکر نے نہیں لیا, چنانچہ وہ ممبر نہیں بنے. تو اسپیکر کے پاس بھی بڑی جو ہے وہ وسیع تر اختیارات ہوتے ہیں, اور اگر وہ ان کو استعمال کریں, جو کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس معاملے میں کریں گے, تو یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا, یہ اس طریقے سے مکمل طور پر ان کو تمام نشستیں مجھے ملتی فوری طور پر نظر نہیں آ رہی ہیں. آتے ابھی اس میں یہ کہانی جو ہے اس میں ابھی میرے خیال میں اور نئے موڑ بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. بالکل, اور اب آگے بڑھیں گے. فی الحال ایک بریک کا وقت ہوا ہے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی ہمیں جوائن کریں گے, اور ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ آخر ان کی جماعت کا موٹو کیا ہے, کتنا پریکٹیکل موٹو ہے جو وہ لے کے چل رہے ہیں. بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. اور فات صاحب اب بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کے ملک گیر دھرنوں کی. انہوں نے 10 مطالبات بھی پیش کیے ہیں, گورنمنٹ سے بات بھی کر رہے ہیں, تاجر برادری کو اپنے ساتھ بھی ملایا ہے, لیکن جو نون لیگ کی تاجر برادری ہے وہ ساتھ نہیں چل رہے جماعت اسلامی کے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکل مطالبات ہیں اور جماعت اسلامی کوئی رول پلے کر پائے گی جو آن گوئنگ کرائسس ہے اس میں؟ دیکھیے بطول, میرے خیال میں یہ دھرنا تو اب کافی دن سے چل رہا ہے, اور اس حوالے سے جو ہے وہ اس کا امپیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ حکومت کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے مذاکرات کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. وہ مذاکرات ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے, لیکن یہ ہے کہ جو ڈیمانڈز لے کے یا جو بنیادی جو نقطہ ہے جماعت اسلامی کا وہ وہی ہے جو اس وقت ہر پاکستانی کی زبان پر ہے, یعنی کہ وہ بجلی کے بل جو ایک اتنا بڑا ان کا بوجھ بن گیا ہے کہ پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس کے بوجھ تلے وہ چیخ نہ رہا ہو. تو ایشو تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ جو مطالبات ہیں یہ کس طریقے سے پورے کیے جا سکتے ہیں. یہ وہ بڑا ایشو ہے جو میں خود سمجھنا چاہوں گا, کیونکہ ظاہر بات ہے اس طریقے سے یہ دھرنا جو ہے یہ انڈیفینٹلی تو نہیں چل سکتا, کہیں نہ کہیں تو جا کے ہم نے معاملات کو سمیٹنا ہے, بٹ وہ کیسے سمیٹیں, تو یہ ایک اہم ایشو ہے. اور اس لیے ہم نے دعوت دی ہے, حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جوائن کر رہے ہیں. بطول آپ تعارف کرائیں. جی, اور حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جماعت اسلامی کے امیر. ہی از ویری پرویکٹیو آن سوشل میڈیا, ساؤنڈز ویری پریکٹیکل اینڈ ویری ڈاؤن ٹو ارتھ, لیکن مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر آپ لوگوں کو اتنے ووٹ مل پاتے ہیں اور ایسی سجیشنز بھی نہیں آ پاتی کہ گورنمنٹ ان پہ عمل کر سکے. فات صاحب تو پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی بالکل. جی حافظ نعیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حافظ صاحب, آپ کا دھرنا جو ہے وہ جاری و ساری ہے, آپ کے کچھ مذاکرات بھی ہوئے ہیں حکومت سے. یہ جو آپ کے 10 پوائنٹ ایجنڈا ہے, جو 10 مطالبات ہیں, میں اس کو دیکھ بھی رہا تھا, اور ظاہر بات ہے جو بجلی کا معاملہ ہے, جو بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے, اس میں تو میرے خیال میں ساری قوم آپ کے ساتھ ہی کندھے سے کندھا ملانے کو تیار ہوگی, کیونکہ واقعی میں اتنا بڑا ایشو ہی کھڑا ہو گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے مطالبات ہیں حافظ صاحب جو کہ ہیں تو درست, لیکن شاید حکومت کے لیے ممکن ہی نہ ہو, پریکٹیکلی نہ ہو. تو یعنی اب یہ جو آپ کا یہ جو دھرنا ہے, یہ حکومت کیا کرے کہ یہ دھرنا جو ہے وہ کامیابی سے ختم ہو جائے؟ اچھا دیکھیں, مسئلہ دھرنے کو ختم کرنا نہیں ہے, مسئلہ لوگوں کو ریلیف دینا ہے. اور یہ دھرنا ہے ہی پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا نمائندہ دھرنا, اور آپ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. پہلے کچھ معاملات ایسے ہوتے تھے جو صرف غریبوں پہ بوجھ پڑتا تھا. اب غریب تو بیچارہ جو ہے اس کا بوجھ تو اب ہم کیا بتائیں, لیکن مڈل کلاس لوگ سب سے زیادہ تنگ ہیں, اور پھر اس کے بعد اپر مڈل کلاس, اور اب تو جو تاجر اور صنعتکار ہیں, کاروباری لوگ ہیں, وہ بھی بہت زیادہ تنگ ہو گئے. تو اب یہ جو پرسپشن بنایا ہوا ہے نا گورنمنٹ نے کہ کچھ ہو نہیں تھا, ہم مجبور ہیں, کچھ کر نہیں سکتے, اور یہ متعلق نہیں ہے, میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ہم نے 7 مطالبات کیے, پتہ نہیں اس کو توڑ کر لوگوں نے شاید 10 کر دیا ہے. 7 مطالبات میں ایک مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں, جو وزیر اعظم ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, گورنر ہیں, وزراء ہیں, مشیر ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں, وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہیں, ٹاپ بیوروکریٹ ہیں, ججز ہیں, اس طبقے کی جو مراعات ہیں اس میں کمی کی جائے, ان کی گاڑیوں کو چھوٹا کیا جائے. 1300 cc سے زیادہ کوئی گاڑی استعمال نہیں کرے گا,
مجھے یہ بتائیں اس میں IMF کہاں ہے؟ آپ صرف یہ والا کام کر لیں اور جو بڑی گاڑیاں ہیں جو ان کا پیٹرول کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ایوریج ہوتا ہے وہ 4, 3.5, 5 کلومیٹر پر لیٹر، اور اگر 1300 cc پہ آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو 9, 10, 11 مل جائیں گے. تو اس کے نتیجے میں فائدہ یہ ہو، بلکہ ایک بعض اوقات زیادہ بھی ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کئی 100 ارب روپے صرف ایک ڈیسیشن سے لے لیں گے جو آج رات وزیر اعظم شہباز شریف کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ فری پیٹرول، بلکہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ سرکاری گاڑیاں چھوٹی ہو جائیں، اور جو دوسری یہ ہے کہ جو ان کو فری پیٹرول الگ سے دیا ہوا ہے گھر کے یوز کے لیے، اور پھر ایک سرکاری افسر کو 1300 cc کی گاڑی تو ملتی ہے، لیکن وہ جو ایک پول بنا ہوتا ہے اس میں سے گاڑیاں پکڑ لیتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ کی، مختلف کمیٹیوں کے نام پر گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور ایک مزے لگے ہوئے ہیں سب کے. یعنی یہ مزے کریں اور پاکستان کی کاروباری برادری، پاکستان کا غریب اور پاکستان کا مڈل کلاس ان بجلی کے بلوں کا بوجھ برداشت کرے، یہ تو نہیں ہوگا نا. تو آغاز وہاں سے کریں گے تو بات آگے بڑھ جائے گی. اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، تھوڑی سی اپنی مراحت کم کرنے اور اپنی پریشانی بڑھانے کی ضرورت ہے. عادی ہو گئے بڑی بڑی گاڑیوں کے، تھوڑا چھوٹی گاڑی میں آ جائیں. بڑی گاڑی استعمال کرنی ہے اپنی ذاتی گاڑی، ذاتی پیٹرول استعمال کریں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ صرف گاڑیوں پہ ہی میں بات کر رہا ہوں. 4.5 لاکھ گاڑیاں تقریباً اس سرکار کی ہیں، صوبائی، قومی، وفاقی سب ملا کے. ان میں سے کچھ نہیں تو 1.5 لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ ان کی CC 3,000 اور 4,000 تک بھی ہے. یہ 1.5 لاکھ گاڑیوں کا اگر فروخت کریں نا تو یہ 1,500 ارب روپے ابھی مل جائے گا ان کو ایک مہینے کے اندر. ٹھیک ہے نا، 2 مہینے میں مل جائے گا. 2,000 ارب روپے، 1,500 ارب روپے آپ لیں گے، کتنا بڑا بوجھ لوگوں کا کم ہو سکتا ہے. معیشت کا پہیہ چلنے لگے گا. سود کو کم کر دیں. یہ جنہوں نے 1% کم کیا ہے، یہ گریجولی ہر مہینے اگر 2% کم کرنے جائیں تو جو ان کو 43,000 ارب روپے جو انٹرنل بینکوں کے سود ہیں، ان بینکوں کے سود سے جس میں ہمیں 9,000 ارب روپے دینے پڑ رہے ہیں، وہ 4,500 ارب روپے دینے پڑیں گے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دھندا کیا ہے؟ پاکستان کا غریب مر رہا ہے، تاجر مر رہا ہے، صنعتکار مر رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، اور بینک پنپ رہے ہیں. بینکوں کا جو ہے اس لیے کہ حکومت اور بینکوں کا ایک ایسا اکٹھ ہے اور سودی نظام کے تحت انہوں نے ہمیں جکڑ کر ہمیں برباد کر کے رکھا ہوا ہے. میں ابھی بین الاقوامی بات ہی نہیں کر رہا. یہ 3-4 میجرز میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ میجرز لیں تو آپ کو خود بخود ایک بہت بڑا ریلیف ملے گا. کہ یہ جو آپ کے مطالبات ہیں، جو آپ کے پہلے 2 مطالبات ہیں، یعنی مراد جو ہیں حکومت کے جو اہلکار ہیں، وزراء ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہ اپنی مراد کم کریں، پیٹرول جو ان کو مفت ملتا ہے اس کو کم کریں، بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں ان کو بیچیں. یہ مطالبات جو ہیں یہ ٹھیک ہیں، اور میرے خیال میں ان میں جان بھی ہے، اور اگر یہ حکومت ان کو سنجیدگی سے لیتی ہے تو عوام جو ہے وہ ان کی تعریف کرے گی، شاید تالیاں بھی بجائے. لیکن اس کے بعد، اور یہاں تک تو میں بالکل ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کیا بات کریں، لیکن اس کے بعد جب آپ آتے ہیں IPPs والے معاملے پہ، یہاں پہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے. کیونکہ بات آپ کی ٹھیک ہے، IPPs کے کانٹریکٹس غلط ہوئے اور پاکستان کی عوام اس کی بھاری قیمت چکا رہی ہے، لیکن حافظ صاحب ہم ان کو اب اس وقت کینسل نہیں کر سکتے، ورنہ ہمیں اور بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو یہ جو مطالبہ ہے یہاں پہ میرے خیال میں گورنمنٹ شاید اس طریقے سے یہ ایکسیپٹ نہ کر پائے مجبوراً. اچھا، اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں IPP سے بات کروں، میں صرف تنخواہ دار لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے. تنخواہ دار لوگوں نے پچھلے سال 368 بلین روپیز پیسے جمع کرائیں انکم ٹیکس کی مد میں. اور پاکستان میں جو جاگیردار طبقہ ہے، میں چھوٹے کسان کی بات نہیں کر رہا، 5 ایکڑ والے، 10 ایکڑ والے کی، 15 سے 20 ایکڑ والا ایک مناسب ہوتا ہے، اور 20 ایکڑ سے زیادہ والے جتنے لوگ بھی ہیں ان کے پاس 40% کلٹیویٹڈ لینڈ ہے جو 2.5 کروڑ ایکڑ بنتے ہیں. ان 2.5 کروڑ ایکڑ کے اوپر اگر 4 سے 5,000 روپے بھی سالانہ انکم ٹیکس کا یا کسی ٹیکس کا لگا دیا جائے تو یہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہے کہ جو مل جائے گا. اور سیلریڈ کلاس جو آلریڈی پیسے دے رہی ہے ڈائریکٹ ٹیکس کی صورت میں، ان کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا. پہلے ہی وہ دے رہے تھے اور ان کو ایسا سلیب اس سال دے دیا بجٹ میں کہ ان کا بیڑا اگر ان کی تنخواہ بڑھ گئی ہے، پیسے کم ہو گئے. ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اسی میں کوئی فال کرتے ہوں، میں بھی اس درد کو جانتا ہوں، اسی عمل سے گزرتا ہوں، آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہوں گے. تو اس لیے تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس کم ہونا چاہیے. جو موجودہ سلیب لگا ہے اس کو ہٹائیں، پچھلے والا چلیں، فی الحال چلنے دیں، بعد میں اس کو بھی کم کرنا چاہیے. تیسری بات جو IPPs کی ہے، IPPs کی قسمیں ہیں. 52% جو ہیں وہ تو ہمارے گورنمنٹ اونڈ IPPs ہیں.
تو اس کے کیپیسٹی چارجز ہم کیوں ادا کریں؟ یہ تو ختم کیے جا سکتے ہیں نا. پھر گورنمنٹ سے متعلق لوگ آگے بڑھیں. شہباز شریف صاحب اپنی فیملی کی جو آئی پی پی ہے اس کی کیپیسٹی چارجز کہہ دیں کہ ہم نہیں لیں گے. بھائی ملک کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ ہیں نا. یہ تو اتنی قربانی دے کر انہوں نے پی ڈی ایم 1 بنائی تھی, پھر قربانی دے کر اب پی ڈی ایم 2 اور 3 بنائی ہے. تو ذرا سی قربانی یہ دے نا. ہزاروں ارب روپے تو کما چکے ہیں ملک سے ہی اپنی اسٹیل ملوں سے, شوگر ملوں سے. یعنی یہ تو حال یہ ہوتا ہے کہ گنا خرید لیتے ہیں, پیسے 6 مہینے بعد دیتے ہیں, 1 سال بعد دیتے ہیں. کورٹوں میں جا کر ان لوگوں سے پیسے لینے پڑتے ہیں. اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ گنے کے تھوک کے اوپر, بیگاس کے اوپر جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں اور امپورٹڈ کول کے پیسے چارج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آغاز کریں. کچھ آئی پی پیز ایسی ہیں جن سے ری نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے. کچھ آئی پی پیز ایسی ہیں جس میں فراڈ ہے کانٹریکٹ میں. جس کانٹریکٹ میں فراڈ ہو وہ دنیا کے کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا. مثلا اگر وہ کانٹریکٹ یہ ہے کہ یہ لوکل کول پہ چلے گا اور وہ اگر امپورٹڈ کول پہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ فراڈ ہے. اس کو دنیا میں کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. چھٹی کر دینی چاہیے ایسے لوگوں کی. بھائی شروع تو کریں آپ, پھر جب آپ کریں گے تو آپ پھر چائنا سے بھی بات کریں گے. لیکن آپ چائنا کے پاس چلے جائیں اور اپنا کام کریں نہیں تو پھر کیسے ہوگا؟ حافظ صاحب یہ جو آپ کے مطالبات ہیں, جب آپ کی اب حکومت کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے, وہ آئے ہیں, آپ سے ملاقات بھی کی ہے, اپنے یہ آپ نے جو مطالبات ہیں ان کے سامنے رکھے ہیں, اب اس وقت آج کے دن جو ہے وہ سٹیٹس کیا ہے, گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے؟ اور اگر فرض کیجئے کہ وہ یہ مطالبات نہیں مان پاتے تو پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ اچھا, اس میں 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جب ہم نے یہ سب باتیں اس طرح سے بتائی ہیں تو ان کے جو کمیٹی تھی اس نے ہماری کسی بھی ڈیمانڈ کو یہ تو نہیں کہا کہ یہ غلط ہے. اس کو انہوں نے تسلیم کیا. اپنی مجبوریاں جس طرح سے آپ نے سوال کیا اس طرح سے انہوں نے بتائیں, جس کا جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے. لیکن البتہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہم ٹیکنیکل کمیٹی اپنی ایک بنا رہے ہیں, اس میں ذرا سا جائزہ لے لیں. تو ہم نے کہا اپنا ٹائم لیں, کوئی بات نہیں, ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ اگر ہم اڑ گئے نا تو یہ کچھ نہیں کریں گے اور یہ پھر سب کو یہی بریف کریں گے کہ ہمارے لیے قابل عمل ہی نہیں ہے. لیکن حافظ صاحب پلیز یہ ایک سوال کا موقع دیجیے گا. حافظ صاحب آپ نے جو مطالبات کیے ہیں اس میں سے بیشتر پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, میڈیا پہ بھی اس سے بہت بحث ہوتی رہی, خاص طور پہ بجٹ کے موقع کے اوپر. تو اس میں کوئی بھی مطالبہ ایسا نہیں جو بہت اپنی نوعیت کا نیا ہو, لیکن بالکل جائز ہے, عوام کو اس کی ضرورت ہے. کیا آپ ایک افیکٹو پریشر گروپ ہیں؟ مذاکرات تو 2-3 سال تک بھی ہوتے ہیں نعیم صاحب, لیکن آپ کو کیا یقین ہے کہ آپ اتنا افیکٹو پریشر گروپ ہیں کہ آپ کے ان میں سے 7 میں سے 3 بھی مطالبات مانے جائیں گے؟ کیونکہ یہ آئی ایم ایف اورینٹڈ بجٹ ہے, یہ جماعت اسلامی اورینٹڈ بجٹ نہیں ہے. وہ آپ کی بات کیوں مانیں گے؟ وہ ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر بھگتیں گے, سیدھی بات ہے. یہ دھرنا اس طرح کا تو نہیں رہے گا. یہ دھرنا پورے پاکستان میں پھیل رہا ہے. کراچی میں کل شروع ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد لاہور ہے, پھر پشاور ہے, پھر ہم سڑکوں پہ بیٹھیں گے. ہڑتال آپشن ہمارے پاس موجود ہے, 1 ہڑتال, 3 ہڑتال, 1 ہفتے کی ہڑتال, یہ افورڈ کر سکتے ہیں. اور اس لیے کہ سب تیار ہیں ہمارے ساتھ. پہلے اس لیے نہیں ہوا کہ یہ جو ہے نا, ہم کلام نرم و نازک کے عادی نہیں رہے, اور ان سے اگر پیار محبت سے بات کریں یا چھوٹے چھوٹے مظاہرے کریں تو یہ سمجھتے ہیں تو کیا آپ ایگریسو موڈ میں چلے جائیں گے نعیم صاحب؟ کیا آپ ایگریسو موڈ میں چلے جائیں گے؟ کیونکہ پچھلی دفعہ آپ نے پی ٹی آئی فوج کی بھی مذاکرات کروانے کی کوشش کی, کامیاب نہیں ہوئے. آپ کی اسمبلی میں صرف 1 ہی سیٹ تھی, آپ کی کوئی خاص سیاسی حیثیت نہیں تھی, جو کہ ایک سچ بات ہے. لیکن آپ کی کوشش ہمیشہ ہوتی تھی مذاکرات کو لے کے. آپ لوگ شیڈو بجٹ پیش کرتے رہے, آپ کا مینیفیسٹو بڑا امپریسو ہے, بٹ یو کوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ آن گراؤنڈ. لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر لیں گے؟ بھائی دیکھیں, بات سنیں, اس وقت انتخاب تو کوئی نہیں ہو رہا, اور یہی وہ بات ہے کہ جو لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جماعت اسلامی اپنی پارٹی پالیٹکس نہیں کر رہی, اس وقت سیاسی مفادات کے لیے کام نہیں کر رہی, بلکہ عوام کے لیے کام کر رہی ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں بطول, آپ کو بڑا گہرا تجربہ ہے, بہت طویل عرصے سے آپ کور کر رہی ہیں, انٹرویوز بھی کر رہی ہیں. ہم نے ہر طرح کی قربانیاں کراچی میں دیں, اور پھر اس کے بعد جب ہم نے پبلک کو ساتھ لے کر ہم چلے ہیں تو ہم کراچی کی سب سے بڑی پارٹی ہیں. ووٹ بھی لوگوں نے دیے ہیں, یہ چھوڑ دیں آپ. اور وہ الگ بات ہے کہ فارم 47 پر دوسرے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا. بلدیات میں ہم نمبر 1 پارٹی تھے, اور عام انتخابات میں ہم تھے یا پی ٹی آئی تھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ کراچی کے عوام انتخابی اعتبار سے بھی ہمارے ساتھ ہیں. پاکستان کے عوام کے لیے ہمیں ابھی یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے, انتخاب ابھی بہت دور ہے, مسئلہ بھی انتخاب کا نہیں ہے, وہ جب ہوگا تو دیکھ لیں گے. اس وقت تو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ لوگ مرنے جا رہے ہیں, پاکستان برباد ہونے جا رہا ہے, اور لوگ خودکشیاں کریں گے, منشیات کے عادی بنیں گے, ملک سب چھوڑ کے نہیں جا سکتے. نوجوان مایوس ہو رہے ہیں, یہ ملک برباد ہو رہا ہے. تو اب اگر ہم نہیں اٹھیں گے تو اللہ کے جواب دینا پڑے گا. دھرنا ہے, اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ اس کو پھیلائیں گے.
لیکن اس دھرنے کی وجہ سے جو معمولات زندگی جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا وہ گزرگاہ ہے وہاں مسئلہ ہوا ہے، ٹریفک کے ایشوز ہیں، لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، بزنس نہیں چل پا رہے اور زندگی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے، وہ تمام لوگ جو آپ کے دھرنے کی وجہ سے ان کی زندگی میں ایک بہت ایک گہرا قسم کا منفی اثر پڑا ہے، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ فہد بھائی آپ تشریف لائیے گا یہاں پہ، اور جس جگہ پہ یہ دھرنا ہو رہا ہے نا اس پورے محلے والوں سے پوچھیے گا کہ یہ دھرنا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں لوگوں کا کہ کامن سینس بہت اب آگے بڑھ گیا ہے، یہ باتیں ظاہر گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہیں کہ یوں ہو گیا اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ لوگوں کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب ریلیونس نہیں ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے لوگ کو ریلیٹ کریں چیزوں کو۔ جب ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے چاہے غریب ہو یا مڈل کلاس یا امیر کہ یہ بجلی کا بل ہے، اور اگر جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے اور یہ سیریس پارٹی ہے اور اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے، تو انہوں نے تو ویسے ہی ہماری شاہراہیں بند کر دی ہیں، ہماری معیشت کی شاہراہ بند ہے، ہماری تجارت کی شاہراہ بند ہے، ہمارے سارے راستے انہوں نے ہمارے بچوں کے مستقبل کی شاہراہ بند کر دی ہے، تعلیم خریدنی پڑتی ہے۔ تو پھر اگر کوئی اٹھ کر کھڑا ہوا ہے اور کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے اور خود تکلیف برداشت کر رہا ہے اور اس کی پارٹی کر رہی ہے، لیکن حافظ صاحب عمران خان نے آپ کی حمایت کا اعلان کیا کہ آپ اور پی ٹی آئی ایک ہی پیج پہ، شارٹلی بتائیے گا آپ اور پی ٹی آئی ایک ہی پیج پہ؟ نہیں، انہوں نے حمایت کا اعلان کیا، میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں تو تمام پولیٹیکل ورکرز کسی بھی پارٹی کے ہوں پی ٹی آئی سمیت، وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ سب کی آواز ہے۔ اس وقت کوئی، میں نے کہا نا، کوئی انتخاب تو ہونے جا نہیں رہا کہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہو، تو جب یہ نہیں ہونے جا رہا تو یہ تو سب کی آواز ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب پروگرامنگ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اون عباس بپی صاحب پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کریں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا اعصاب کی جنگ پاکستان تحریک انصاف ہار گئی ہے، جو بار بار دعوت دے رہی ہے کہ بات کریں، نمائندہ سجیسٹ کریں اور مبینہ طور پہ ہدایت نامے بھی جاری کیے جا رہے ہیں کہ جنرل صاحب کا نام نہ لیں۔ بریک لیں گے پھر واپس آتے ہیں۔ فات صاحب اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، بار بار آفر کر رہے ہیں نیگوسیشنز کی، ہم سوشل میڈیا پہ فالو کر رہے تھے، کچھ لیٹر سرکولیٹ ہو رہے تھے کہ ایسی ہدایات دی گئیں، بعد میں پھر یہ بھی بحث ہوئی کہ یہ سوشل میڈیا ٹیم نے خود تو نہیں کیا، جیسے 1971 کی ویڈیو کو کوئی اون نہیں کر رہا تھا، پھر اس کو بھی کہہ دیا گیا کہ فیک ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یکے بعد دیگرے آفرز ہو رہی ہیں اور ایک ڈیسپریشن ہمیں پی ٹی آئی میں نظر آ رہی ہے کہ بات چیت کی جائے فوج کے ساتھ۔ بالکل، اور دیکھیے اس میں کل ہم نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی تھی، لیکن یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ بطول مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو بیانات آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اس سے مزید کنفیوژن پھیلتی جا رہی ہے۔ جو ان کا پہلے جو ایک موقف تھا، جو ایک سٹانس تھا، جو بڑی انہوں نے ایک ہارڈ لائن پوزیشن لی ہوئی تھی، جس کی بنیاد پہ وہ اسٹیبلشمنٹ پر اور جو اس کی قیادت ہے اس کے اوپر بڑی سخت قسم کی تنقید کر رہے تھے، اب معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے کسی اور رخ چل پڑے، تو یہ جو کنفیوژن ہے ممکن ہے بطول یہ میرے اور آپ کے ذہن میں کنفیوژن ہو سکتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج جو تھوڑا سا اس کو کلیئر کریں، اور اس لیے ہم نے ایک مہمان کو، معزز مہمان کو دعوت دی ہے۔ بالکل، اون عباس بپی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، سینیٹر پاکستان تحریک انصاف سے ہیں۔ بہت شکریہ اون صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور فات صاحب ساری کنفیوژن کو جب بھی ہم نے کلیئر کرنا ہوتا ہے ہم پی ٹی آئی کے کسی مہمان کو بلاتے ہیں، تو آج ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ کنفیوژن بھی کلیئر ہو جائے۔ بالکل جی، اون صاحب السلام علیکم۔ کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا رویہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف چینج ہو گیا ہے، نرم ہو گیا ہے۔ اچھا، آج خان صاحب نے جو صحافیوں سے بات کی اس میں تو بات بالکل ہی کلیئر ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ہم فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، یہ کہا خان صاحب نے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کبھی فوج پہ الزامات نہیں لگائے، ہم نے تو بلکہ تنقید کی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گھر میں کوئی بگڑا ہوا بچہ ہو تو اس پر تنقید کی جاتی ہے۔ یہ بگڑا ہوا بچہ کیا آپ فوج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اب فوج کو آپ بگڑا ہوا بچہ کہہ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوج صاحب ایک چیز یاد رکھیے گا، پاکستان کیا دنیا میں کوئی ہولی کاؤ نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کے ادارے ہوں، آپ کے اشخاص ہوں، غلطی تو سب سے ہو سکتی ہے۔ کون سا دنیا میں ایسا ادارہ ہے یا ایسا شخص ہے جس سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہم سارے انسان ہیں۔ اگر جس ریاست میں ہم روک لیتے ہیں اور اگر اس ادارے میں، کسی ادارے میں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے کوئی اور بھی ادارہ، ایون کہ پارلیمان ہو، آپ کے وزیر اعظم، آپ ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں، آپ ان پہ بات بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فوج کے حوالے سے اگر آپ یہ دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ ایسی غلطیوں سے بھری پڑی ہے کہ اگر آج کی جنریشن اس کے اوپر یہ بات نہیں کرے گی تو کیا مطلب ہم سارے گگو گھوڑے تھوڑی
کیا جنرل ضیاء نے جو کچھ ذوالفقار علی بھٹو سے کیا تھا کیا ہمیں اجازت نہیں اس پہ بات کرنے کی؟ جنرل یحییٰ نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے تھے، کیا اس پہ بات نہیں ہو سکتی؟ ایون کہ جنرل مشرف کا جو مارشل لا تھا اس پہ بات نہیں ہو سکتی؟ جنرل باجوہ کے حوالے سے جو معاملات ہیں ہمیں چھوڑیں. آپ خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ 2018 اگست میں الیکشن ہو رہا ہے اور 2019 کے مارچ میں خواجہ آصف کو بلا کے جنرل آصف کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمران خان کی گورنمنٹ گرانا ہے. I mean, can you imagine? So کیا ان لوگوں پہ بات نہیں ہو سکتی؟ تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تنقید کرنا تو ہمارا حق ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی سے ہمارا کوئی کنفرنٹیشن چل رہی ہے اور اس تنقید کو پازیٹیو بھی دیکھا جا سکتا ہے. Having said that, آپ اسی وقت دیکھیں خان صاحب نے یہ بھی کہا اور یہ آج کا نہیں ہے. تو میر جعفر کہنا اور میر صادق کہنا اور کہنا کہ یہ جنگل کا بادشاہ ہے اور یہ کہنا کہ اگر میری زوجہ کو کچھ ہوا تو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، یہ سب کچھ ٹھیک تھا؟ فات سے بھی غرض کروں، آپ دیکھیں آپ 1 یا 2 لفظ کو آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ سے اٹھائیں گے تو یقیناً وہ اسٹیٹمنٹ بڑی انجسٹیفائبل ہے. بٹ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا تھا وہ کوئی اندرونی سازش نہیں تھی. دیکھیں اس چیز کو ہمیں بار بار لوگ پوچھتے ہیں جی آپ نے کہا جی نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اب کیسے آپ نیوٹرل ہونے کا بات کریں؟ اس وقت نیوٹرلٹی کی جو بات ہو رہی تھی پاکستان میں ایک بیرونی سازش کا ایلیمنٹ موجود تھا. امریکن کی جو سٹیٹمنٹ جو ڈونلڈ لو نے دی تھی اس کے حوالے سے بات ہوتی کہ پاکستان کے اندر ایک منتخب حکومت کو گرانے کے حوالے سے باہر سے فورن پاورز کی کچھ ایسے ایویڈنس ہیں جو لگ رہا تھا یہاں پہ اس وقت مشکل ہو رہی ہے. خان صاحب چلے میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں کیونکہ ہم نے کل اس میں نا بڑی تفصیل سے بات کر لی تھی، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے دوستوں کو بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے یہ جو جسٹیفائی کرنا کہ وہ فلانا وہ پہلے والا نیوٹرل جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا لیکن ابھی والا نیوٹرل ٹھیک ہے. I know it's a difficult situation but چلیں ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے. یہ ہر سیاسی جماعت کو کبھی کبھار انڈیفینسبل چیزوں کو بھی ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. تو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ڈائیلاگ خان صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ جی ہم اب فوج سے مذاکرات کرنے کے لیے ریڈی ہیں. خان صاحب کیا مذاکرات کرنے ہیں آپ نے فوج سے؟ صاحب لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ. ہم ایک دوسرے کو نا اب چیزیں آئی واش کرنے سے پاگل نہیں بنا سکتے. پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے اور رہے گا، یہ بھی دوسری کوئی رائے نہیں ہے. اس الیکشن میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا. تو آبویسلی جب آپ نے فیوچر میں جا کے کوئی کورس آف ایونٹس طے کرنے ہیں، آپ نے کہا جی نیا الیکشن کروانا ہے، سو یو ہیو ٹو سٹ ود اسٹیبلشمنٹ. آپ نے ان سے بات کرنی ہے کہ جی کورس آف ایکشن کیا ہوگا، کیا ٹی او آرز ہوں گے، ایس او پیز کیا ہوں گے، کون سی ایسی غلطی ہے جو پچھلے 6-8 مہینے میں ہوئی ہیں جن کی کریکشن ہونی چاہیے. دیکھیں یہ جو لوگ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اگر فوج آپ سے اگر نہیں بات کرنا چاہتی، اگر فوج آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، تھوڑا سا نہیں دیکھیں یہ تو ان کا پریروگیٹو ہے نا. ہم تو اپنی آفر کر سکتے ہیں نا. اگر ہم سے کوئی کہے جی نواز شریف یا نون لیگ ہم سے کہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، ڈو دے ہیو دی اتھارٹی ٹو ڈسکس اینی تھنگ ود اس؟ وہ تو خود اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. اب سسٹم کا بینیفیشری ہم سے کیا بات کرے گا جی میں بات کرتا ہوں تم سسٹم میں آ جاؤ اور میں سسٹم سے باہر. اگر اون صاحب میں یہی اسی آرگیومنٹ پہ میں دیکھیں نا وہ جو میں شروع میں کہہ رہا تھا نا کہ مجھے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے، وہ کنفیوژن تھوڑا سا کائنڈلی ہیلپ می انڈرسٹینڈ دس. میں جینوئنلی تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فوج سے مذاکرات کرنے ہیں. خان صاحب نے آج بالکل یعنی کہ کلیئر ورڈز میں کہہ دیا کہ فوج ہمیں کوئی نمائندہ دے، ہم نے ان سے بات چیت کرنی ہے. فوج سے مذاکرات کا آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے جو سیاسی جماعتیں ان سے ہم نے بات نہیں کرنی، ان کے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں، ہم نے تو فوج سے بات کرنی ہے. لیکن جب فوج سے آپ بات کریں گے تو آپ ظاہر بات ہے کوئی جو پولیٹیکل اس ٹائم سچویشن ہے اسی کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن دوسری طرف اون صاحب ذرا سنیے گا کہ آپ کے اپنے ساتھی، آپ کے اپنے چیئرمین جو ہیں وہ خان صاحب کے ورڈز کی تشریح کیا کر رہے ہیں؟ نیوٹرل ہونا چاہیے یا نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے؟ ایک پک کریں. اسٹیبلشمنٹ کو کسی جو ہے وہ ادارے کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور پولیٹیکل معاملات میں نہیں گھسنا چاہیے. انہیں بالکل جو ہے وہ نیوٹرل ہونا چاہیے. ان کو کسی جو ہے وہ ادارے کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے. مجھے یہ بتائیے اون صاحب کہ آپ کے جو موجودہ چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو غیر سیاسی ہو جانا چاہیے، فوج کو کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں. آپ کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں میں نے ان سے مذاکرات کرنے، مذاکرات ظاہر بات ہے ایک سیاسی طور پر کرنے ہیں. وچ ون از ٹرو؟
جسٹ لیٹ می ایکسپلین ٹو آپ نے پلیز تھوڑا سا درمیان میں اس کو مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. خان صاحب نے کہا ہم نے ان سے مذاکرات کرنے ہیں جو کہ اصل اس وقت سٹیک ہولڈر پاکستان کی پالیٹکس پاکستان کی پوری ریاست کا جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر وہ اس وقت پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں ان کی انوالومنٹ رہی ہے اور رہے گی. بات بھی انہی سے کرنی ہے کہ یہاں پہ آگے آپ کو ریاست میں کم از کم پالیٹکس کی حد تک آپ کو نیوٹرل رہنا پڑے گا. آپ کو جمہوریت کے اداروں کو رن ہونا پڑے گا. آپ کی کسی کی خواہشات کی منشا کے تحت پاکستان کی ریاست نہیں چل سکتی. یہی ان سے بات کرنی پڑے گی, ان کو کنونس کرنا پڑے گا. یہ بات اب نواز شریف کو نہیں سمجھائی جا سکتی, یہ بات زرداری صاحب کو نہیں سمجھائی جا سکتی کہ حضور فوج کو آپ نے سمجھانا ہے, کیونکہ یہ تو فوج کو مطلب خود یہ اس وقت سسٹم کے بینیفیشری ہیں. وہ کیوں کر جا کے فوج سے بات کریں گے؟ ہمارا پوائنٹ یہ فوج ہماری ہے, یہ فوج اس ملک کی ہے, ان کے ساتھ بات ہم نے کرنی ہے. ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے کہ جی آپ کی انوالومنٹ کی وجہ سے پاکستان کے سسٹم میں یہ پرابلمز آ رہی ہیں. لیکن ان سب سسٹم کے بینیفیشری تو آپ لوگ بھی ہیں نا, آپ سسٹم کے بینیفیشری آپ ہیں. عمران خان بہت بڑی مثال ہے, وہ سسٹم کے بینیفیشری رہے ہیں. جب جنگ حمید گول یا ان کے دوسرے اساتذہ تھے تو وہ تب بھی کہتے کہ غیر سیاسی ہو جائیں, تب تو وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے. سسٹم کے بینیفیشری ہیں, مطلب خان صاحب کے اوپر 10,000 کیسز ہوں گے, ہم سسٹم کے بینیفیشری ہیں. 1 سال سے وہ جیل میں پڑے, ہم سسٹم کے بینیفیشری ہیں. مطلب آپ کین یو ایکسپلین میڈم؟ ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا, لیکن آن صاحب کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ آپ کا آن میں جوائن کیا. بطول کنفیوژن چل رہا ہے, دیکھتے ہیں کلیئر کرتے ہیں کہ اب ایگزیکٹلی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چاہتے کیا ہیں فوج سے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اللہ حافظ.